अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मेरे एक न्यू लिसनर हैं अली, जो मेरे साथ शेयर कर रही हैं। अली कहते हैं कि मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की, तो उसके लिए मेरी ट्रेनिंग के लिए मुझे 10 दिनों के लिए कराची भेज दिया गया। वहाँ पर जो कराची उनका मेन हेड ऑफिस था, वहाँ पर मुझे काम करना था, ट्रेनिंग करनी थी। मैंने वहाँ पर जाकर काम शुरू कर दिया। 3-4 दिन बड़े अच्छे से मुझे वहाँ पर गाइड किया। एक और लड़का था मेरे साथ जिसने जो मुझसे सीनियर था, उसके साथ ही मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पर मैं बहुत दिलचस्पी से काम कर रहा था क्योंकि मुझे वो जॉब चाहिए थी। वहीं पर बिल्डिंग के थोड़ा ही दूर मैंने एक रूम लिया हुआ था रेंट पे, जहाँ पर मैं रह रहा था। मेरे एक दोस्त ने ही वो भी अरेंज करवा के मुझे दिया था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो थोड़ा देर होगी क्योंकि अभी मेरा लर्निंग प्रोसेस था, मैं सीख रहा था, ट्रेनिंग हो रही थी, तो इतना जल्दी से मैं काम नहीं करता था। मैं बहुत सोच समझ कर अपना सारा काम वाइंड अप करता था। मेरा चूँकि वहाँ पर रहने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल करीब ही था, और अगर मुझे थोड़ा सा ऊपर भी टाइम लग जाता था तो मुझे टेंशन नहीं होती थी। इसी तरह से मैं ऑफ़िस में काम कर रहा था। रात के 9 बज गए थे। ऑलमोस्ट सारे ऑफ़िस के जितने भी वर्कर्स थे वो जा चुके थे। उस दिन जो मेरे साथ लड़का होता था, एक डिपार्टमेंट में हम 2 लड़के थे, वो छुट्टी पर था और मैं काम कर रहा था। जो हम लोगों के बॉस थे वो भी ऑफ़िस में ही थे। जो ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैं उठ के जाने लगा तो मुझे बॉस ने बुलाया और उन्होंने मुझे अर्जेंट अपनी एक फ़ाइल दी और उस पर भी कुछ काम था। अभी वही उसी पर मैं काम सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको कंप्लीट करके मुझे अभी मेल कर दो। मुझे ये लगा कि मे बी ये भी कोई ट्रेनिंग का हिस्सा ही हो जो ये इस तरह से अपना काम भी करवा रहे हैं। मैं फिर बैठ गया काम करने। अपने ही केबिन में बैठकर मैं काम कर रहा था। मैं वापस आकर मैंने वो काम स्टार्ट किया। इतने में जो बॉस थे वो ऑफिस से निकल कर बाहर चले गए। उनका ऑफिस बिल्कुल मेरे ऑफिस के ऑपोजिट था, मेरे केबिन के सॉरी ऑपोजिट था उनका केबिन। वो अपने केबिन से निकलकर फ़ोन पर बात करते हुए बाहर चले गए। अब मैं वहाँ पर जितने भी केबिन्स थे, जितने भी सारा वो सिस्टम था वहाँ पर ऑफिस का, वहाँ पर मैं अकेला था, बाहर वॉचमैन था। अभी मुझे काम स्टार्ट किए हुए 2 से 3 मिनट ही गुजरे होंगे, एकदम से लाइट ऑफ होगी। मुझे तो अब उस सिस्टम का इतना ख़ास आइडिया नहीं था क्योंकि कुछ ही दिन हुए थे मुझे वहाँ पर। तकरीबन 1 मिनट लगा होगा, अभी लाइट ऑफ हुई तो मैं इधर उधर देख ही रहा था कि ये लाइट को क्या हुआ एकदम से। एकदम से ऐसा लगा कि हम लोगों के ऑफिस में ही मैंने फ़ौरन अपनी मोबाइल को ऑन किया। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, एकदम से मैं घबरा गया। अभी मैं उसी अंधेरे को उस तरफ, रोशनी को उस तरफ करके देख ही रहा था अंधेरे में, तो मुझे ऐसा लगा कोई उस केबिन के पास से गुजर के गया तेज़ी के साथ। मुझे लगा कि मे बी वॉचमैन होगा, जनरेटर चलाने जा रहा होगा। बस वो 1 मिनट ही था। तकरीबन 1 मिनट के बाद लाइट ऑन होगी, लाइट आ गई ऑफिस में। मैं फिर काम करने लग गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। एक तो नई जगह थी, वहाँ पर कोई था भी नहीं, ऑफिस भी काफ़ी बड़ा था। थोड़ा सा मैं ना डर गया, फिर भी मैं काम करता रहा। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ जैसे बहुत भारी सी कोई चीज़ गिरी है। जो ही मेरी नज़र पड़ी तो जो मेरा केबिन था उसके सामने भी एक केबिन था। जो सारे उसके ग्लास थे वो शीशे के थे, यानी आर पार नज़र आ जाता था। उस टेबल की फाइल्स नीचे गिरी। वो कैसे गिरी मुझे समझ नहीं आई। मैंने उठकर अपने केबिन से इधर उधर देखा कि मुझे शायद कोई नज़र आ जाए। मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने थोड़ा सा बाहर निकल कर वॉचमैन को आवाज़ दी। मैंने उससे पूछा कि जहाँ पर अभी तुम आए थे मुझे कोई नज़र आया और ये फाइल सारी नीचे गिर गई, इनको उठा के ऊपर रख दो। वो जो वॉचमैन था वो लड़का काफ़ी अच्छा था। वो वॉचमैन का भी काम करता था, कभी कभार अगर टी बॉय नहीं होता था तो वो ऑफिस के काम भी कर दिया करता था। उसने वो सारी फाइल्स उठाकर दोबारा उसी टेबल पर रख दी। मैं फिर अपना काम करने लग गया। उसने मुझे आकर बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं तो यहाँ से गुजर के नहीं गया। फिर मैंने उससे पूछा कि लाइट को क्या हुआ था, तो उसका ये कहना था कि बस मैं अभी जनरेटर चलाने ही लगा था तो लाइट आ गई। वो बात भी होगी। मैं अब थोड़ा सा बस काम रह गया था, मैं काम फिर कर रहा था। एकदम से वही फाइल्स फिर गिर गई। अब मुझे थोड़ा सा डाउट होने लग गया कि ये एकदम से ये हलचल क्यों शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल वहाँ पर अकेला था, मुझे डर सा महसूस होने लग गया। मैंने ना देखा, टाइम टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था।
اب میں اٹھ کر میں نے کہا جلدی سے یہ کام کمپلیٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے نکلتا ہوں باس کو میل کر کے. پھر میں باس کا ویٹ کرنے لگ گیا کہ وہ آئیں اور ان کو میل کر کے میں پھر جاتا کیونکہ ان کا ابھی آفس کھلا ہوا تھا. وہ ابھی اپنے آفس سے اٹھ کر باہر گئے تھے, ان کا بھی مجھے انتظار کرنا تھا. میں پھر کام کرنے لگ گیا. ایک دم سے مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگ گیا, میرا سر بہت بھاری ہونے لگ گیا, میرے جو شولڈر تھے وہ بھی بھاری ہونے لگ گئے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے ہو کیا رہا ہے. پھر مجھے لگا کہ میں ذرا ہائپر ٹینس ہو گیا ہوں, میں ڈر بہت زیادہ گیا ہوں, میں بھی اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہو. میں نے اپنے ذہن کو ذرا فریش کیا اور اس چیز سے خود کو باہر نکالا کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے. لیکن میں جتنا بھی باہر نکال لیتا, جو کچھ ہو رہا تھا وہ نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. جس ٹیبل سے بار بار فائلز گر رہی تھیں, ایک دم سے ایسا لگا کہ اس کی چیئر کو کسی نے گھسیٹا ہے. رات کا ٹائم تھا, چیئر کو گھسیٹنے کی جب آواز آئی, اب میرا وہاں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا. جو کام جتنا ہوا میں نے چھوڑا اس کو. میں اٹھ کر باہر آیا. جیسے ہی ہم لوگ اپنے آفس سے باہر نکلتے تھے تو رائٹ سائڈ پر باہر گیلری تھی جہاں سے آفس سے باہر مین پر جاتے تھے. لیفٹ سائڈ پر سیکنڈ فلور کی سٹیئرز جا رہی تھیں. ایک دم سے ایسا لگا سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا کوئی جا رہا ہے. مجھے یہ لگا کہ واچ مین ہوگا. میں نے اس کو آواز دی, اس کا نام امجد تھا. میں نے امجد کو آواز دی کہ امجد تم اوپر جا رہے ہو. ایسا لگا جیسے اسی نے جواب دیا کہ ہاں میں اوپر جا رہا ہوں. میں تھوڑا ڈر گیا. میں نے کہا اس کو ذرا کچھ بتا دوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, میں کیسے کام کروں. میں آفس کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا اس طرح سے. فائلز اوپن تھی, سب کچھ, باس کا آفس بھی کھلا ہوا تھا. اللہ نہ کرے وہاں سے کوئی چیز ادھر ہو جاتی تو پھر ان کو میرے اوپر ہی ڈاؤٹ ہونا تھا کیونکہ نیا بندہ تو وہاں پر میں ہی آیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم اوپر کہاں جا رہے ہو. میں اس کے پیچھے چڑھتا وہ اوپر چلا گیا. میرے ان سیڑھیوں, وہ کرو میں سیڑھیاں تھیں, میرے اوپر چڑھتے چڑھتے بھی وہ آخری سٹیپ پر اس کے چڑھنے کی آواز مجھے آ رہی تھی. جو ہی میں اوپر گیا تو اوپر والے فلور پر بالکل اندھیرا تھا, بالکل گھپ اندھیرا تھا کہ وہاں پر ایک سنگل سی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی. میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا. وہاں پر سارے جو کیبنز تھے وہ اوپن تھے. وہاں پر باکس کیبن نہیں تھے, اوپن ہی تھے. سب کے ٹیبل چیئرز اوپن ہی تھیں وہاں پر. ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر جو کارنر والا ٹیبل تھا اس چیئر پر جیسے کوئی بیٹھا ہے اور وہ چیئر, وہ جو چیئر گھوم جاتی ہے, راؤنڈ جو چیئر ہو جاتی ہے, اسپرنگ چیئر, وہ تھی. وہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا مجھے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو. تب تک بھی وہ مڑا ہی رہا. اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. مجھے آدھا آدھا سر نظر آ رہا تھا. میں اس کے قریب گیا. میں نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور ادھر اوپر اتنا اندھیرا کیوں ہے اور نیچے بھی عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں. ابھی میرے یہ کہنے کی دیر رہی تھی, جیسے ہی وہ میری طرف اس نے چیئر گھمائی, وہ تو کوئی بہت بھیانک چہرے کا, کوئی بہت ہی خوفناک اس کا چہرہ تھا. کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا, جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا, جیسے کسی جن کا چہرہ ہوتا ہے. وہ اتنا بھیانک اس کی, وہ ایک دم سے اس کا مجھے لک لگی. ایک تو اندھیرا بہت زیادہ تھا, اوپر سے اس کی لکس اتنی ہارر تھی. میں تو چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا. میری چیخوں کی آواز سن کر جو واچ مین تھا وہ سامنے سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو. مجھے وہ کہنے لگا. میں نے اسے کہا کہ میں نے ابھی تم سے پوچھا کہ تم اوپر جا رہے ہو تو میرے سامنے میں سمجھا کہ تم اوپر گئے. جب میں نے اوپر جا کر دیکھا, اوپر تو کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے. اس نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں, ایسے کیسے ممکن ہے, آپ آئیں میرے ساتھ. میں نے اس کو کہا میں نے اوپر نہیں جانا. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, مجھے دکھائیں اوپر کیا ہے. وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا. میں ڈرتا ڈرتا پھر اوپر گیا. ہم لوگ جیسے ہی آخری سیڑھیوں تک گئے, اوپر لائٹ جل رہی تھی. اب جو ہال لائٹ تھی وہ آن ہوگی, وہ کیسے آن ہوگی مجھے نہیں پتا. وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساری چیئرز ٹھیک تھیں. جہاں پر میں نے ایک وہ بھیانک چہرے والا آدمی بیٹھا دیکھا تھا وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے. میں نے اس کو دکھایا کہ اسی چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ دیکھو, چیئر کا جو رخ تھا وہ چینج تھا, یعنی چیئر کا فیس اس طرف ہوا تھا اور وہ چیئر بھی ہل رہی تھی. میں نے اس کو دکھایا کہ یہ چیئر پھر ہل کیوں رہی ہے. اس نے کہا آپ یہاں سے ڈر کے بھاگے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہل رہی ہوگی. خیر وہ مجھے نیچے لے آیا. میں بہت ڈر گیا. میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو جانا ہے, مجھ سے تو اب یہاں پر نہیں بیٹھا جا رہا, تم ادھر میرے ساتھ اندر بیٹھو. وہ ادھر آفس میں ہی بیٹھ گیا. میں نے وہ جتنا کام رہ گیا تھا جلدی سے وہ کام کمپلیٹ کر لیا. لیکن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. میں بھول نہیں سکتا تھا کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا. اتنے میں باہر ہارن ہوا گاڑی کا. وہ جو ہم لوگوں کے باس تھے وہ واپس آ گئے. وہ تیزی سے گیٹ کھولنے باہر گیا. ابھی وہ پتہ نہیں گیٹ تک پہنچا ہے وہ نہیں پہنچا, میں نہیں جانتا. جو ہی وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا, وہی چہرے والا آدمی اسی ٹیبل اور چیئر پر جہاں سے بار بار فائلز نیچے گری تھیں, میں نے وہاں پر بیٹھا دیکھا. جب میں نے اس کو وہاں پر روشنی میں بیٹھا دیکھ لیا, میں وہاں سے باہر بھاگا.
پھر میں نے باس کی بھی بات نہیں سنی، میں چیخیں مار رہا تھا اور میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں نے ادھر آ کر سانس لیا جہاں پر میں رہتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جو ہمارے باس تھے انہیں پتہ تھا میری ریزیڈنس کا، وہ فوراً واچ مین کو لے کر پہلے انہوں نے آ کے سارا آفس دیکھا، آفس بند کیا، وہ لوگ وہاں پر آئے، مجھے بار بار کالز کر رہے تھے، میں نے کال اٹینڈ کی، میں نے انہیں ساری بات بتائی، وہ میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جھوٹ کیوں بولنا ہے۔ اینی ویز میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پر ایک دن بھی اور ٹریننگ نہیں کر سکتا، آپ نے جاب دینی ہے دیں، آپ نے نہیں دینی آپ نہ دیں۔ میں نیکسٹ ڈے واپس اپنے شہر آ گیا، فیصل آباد واپس آ گیا۔ مجھے بہت سا بخار بھی ہو گیا خوف کے مارے۔ میں نے گھر والوں کو بھی یہ ساری بات بتائی۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے وہ خود ماشاءاللہ بہت اسپرچول تھے، وہ پروفیشنل تو عالم وغیرہ نہیں تھے لیکن ان چیزوں پر ان کو بہت زیادہ پڑھائی تھی، علم رکھتے تھے وہ۔ میں ان کے پاس گیا، دوست کو بتایا، ان سے ساری بات میں نے ڈسکس کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جگہ آسیب زدہ تھی، وہاں پر جنات تھے، اس لیے وہ تمہیں نظر آئے۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ وہاں پر آلریڈی لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان کو نظر کیوں نہیں آئے؟ اس کا انہوں نے مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس ان کا یہی کہنا تھا کہ جنات ہر کسی پر اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، کچھ لوگوں کے اوپر وہ بہت جلدی اٹیک کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ قرآن پاک کی آیات بتائیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ریگولرلی سورۃ کوثر بھی پڑھنی چاہیے، چاروں کل پڑھنے چاہیے، اور آیت الکرسی کا ورد، درود پاک کا ورد رکھنا چاہیے، اور ہر ٹائم باوضو رہنا چاہیے۔ 2-3 دن کے بعد پھر مجھے میرے آفس سے ہی کال آ گئی، ان لوگوں نے مجھے جاب بھی دے دی۔ پھر میں ادھر ہی اپنے فیصل آباد میں ہی جاب کرنے لگ گیا۔ یہاں سے 2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہاں پر، وہ کراچی والے آفس میں جو میرے ساتھ ہوا تھا، میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد جو لڑکا میرے ساتھ کولیگ تھا اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا انہی دنوں میں نے اس کو ساری بات بتائی، تو اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، ہم لوگ آفس جلدی بند کر دیتے ہیں، کبھی اگر اوور ٹائم ہم لوگ کام کریں تو 2 سے 3 لوگ ہوں تو ہیپننگس بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اکیلا بندہ ہو تو اس کو وہاں پر جنات ڈراتے ہیں۔ پھر تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ان لوگوں نے بھی وہ بلڈنگ چینج کر دی تھی، اور وہ بتاتا ہے کہ 1 سے 2 دفعہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کو وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ میرا ماشاءاللہ آج بھی رابطہ ہے۔ اب وہ جہاں پر اب وہ بلڈنگ وہ آفس شفٹ ہوا ہے وہاں پر اب کوئی ایسا ویسا ایشو نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ لسنرز، ہوتے ہیں بعض جگہ بعض بلڈنگ ایسی ہوتی ہیں جو ہانٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جنات اپنا آپ ہر کسی پر ظاہر کریں۔ میں نے ایک اور بات بھی نوٹس کی ہے، جنات اکثر ان لوگوں کو اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں جو تھوڑے بہت کین آبزرور ہوتے ہیں اور جلدی ذرا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لائک جو ان باتوں کو، اب میں ہوں، میری اپنی نیچر ہے، مجھے ہارر سٹوریز، موویز، ان میں انٹرسٹ ہے۔ اگر میں کسی اکیلی جگہ پر ہوتی ہوں تو نہ چاہتے بھی میرے ذہن میں سم ٹائم کچھ خیالات آتے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسا نہ ہو یا وہاں پر کچھ ایسا نہ ہو۔ جب بہت زیادہ انسان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو اگر کچھ نہ بھی ہو تو اس کو فیل ہونے لگ جاتا ہے، لیکن جو جگہ آسیب زدہ ہوتی ہے وہاں پر جنات بہت سے لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ ڈراتے بھی ہیں۔ اب آپ یہی سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی گھر ہانٹڈ ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں کے ہر بندے کو جنات نظر آئیں گے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں کے ہر پرسن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہو، کسی ایک آدھے بندے کو وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ہے ایسا۔ اب علی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ وہاں پر گئے، وہ لیٹ نائٹ کام کر رہے تھے، وہ اکیلے تھے وہاں پر اس آفس میں، تو مے بی اس لیے جنات نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا ہو۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک انسیڈنٹ کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں فراز خان، کراچی سے میرے ریگولر لسنر ہیں، اور اب یہ بھی ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بہت سی اور سٹوریز آلریڈی شیئر کر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، جب میری امی بالکل چھوٹی ہوتی تھی، تو جو میری نانی اماں تھیں وہ میرے جو ماموں تھے بڑے، ان کو لے کر، بالکل وہ چھوٹے تھے، ان کو لے کر اکثر نہر پر ہی چلی جایا کرتی تھیں، اور جب سے وہ پیدا ہوئے تھے ان کو اپنے گھر میں بہت سے عجیب و غریب واقعات محسوس ہوتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی چیز گم گئی ہے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مل جاتی تھی۔
یعنی وہاں پر کسی کی موجودگی کا ان کو احساس ہونے لگ گیا تھا۔ پرانے دور تھے، وہ وہاں پر نہر پر جا کر کپڑے وغیرہ دھونا یا جیسے کلچر ہوتے ہیں گاؤں کے ویسے کلچر تھے، تو وہ ماموں کو بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ وہاں پر وہ ماموں کو ایک سائڈ میں جھولے میں ڈال دیتی تھی اور خود اپنا کام کرتی رہتی تھی، لیکن جب وہ فری ہو کر ماموں کی طرف آتی تھی تو ماموں جھولے سے باہر ہوتے تھے۔ وہ اکثر اس بات کو لے کر بڑی پریشان ہوتی تھی کہ میں ان کو جھولے میں ڈالتی ہوں تو یہ جھولے سے باہر کیسے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میری نانی اماں تھیں وہ دوپہر کے ٹائم سو رہی تھیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے بیٹے کے جھولے کو کوئی ہلا رہا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے جھولے کے پاس کوئی بہت بھیانک چہرے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان کی کمر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی۔ جب میری نانی نے جا کر اپنے بچے کو دیکھا، ان کی کمر کو دیکھا جہاں پر وہ ہاتھ پھیری، تو وہاں پر ایک ریڈ کلر کا بال تھا، سر کا بال ریڈ کلر کا۔ وہ فوراً سے ان کو لے کر اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے بتایا، تو وہ فوراً سے ان کو لے کر ایک پیر صاحب کے پاس گئی۔ تو ان پیر صاحب کا جب پیر صاحب نے ان پر دم کیا، عمل کیا، تو ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جہاں پر نہر پر آپ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر کسی چڑیل نے اس بچے کو دیکھ لیا ہے اور وہ اس کا اس بچے کے اوپر بسیرا ہے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس بچے کا اس نے دل کھانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا۔ مشکل ہے اگر یہ بچے، پھر بھی انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ دے دیے۔ کہتی ہم ان کو لے کر گھر آ گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو وہ ان کی امی نے، فراز خان کی امی نے ان کو یہ ہارر سٹوری سنائی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ فراز آپ کا۔ لسنر، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، یہ جو چڑیلیں، آفتیں، ڈائنیں ہوتی ہیں، یہ انسان کا دل نکال کر کھاتی ہیں۔ کبھی بھی ایسی جگہ جہاں سے کسی بھیانک قسم کی عورت کی آواز آئے یا کسی ایسی سپر نیچرل اینٹی کو آپ لوگ دیکھیں، وہ آپ کو پکارے یا آواز دے، اپنی طرف متوجہ کرے، تو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے، اور دوسرا اس کو رپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ فوراً اس کو رپلائی کرتے ہیں یا پلٹ کر دیکھتے ہیں، ان کا وہ فوراً دل نکال لیتی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے بھیانک حملوں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی، اور میرے ایسے لسنرز جو میرے چینل کی ہارر سٹوریز کو سنتے ہیں، ویو کرتے ہیں، ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر ڈیلی بیسس پر میں آپ لوگوں کے لیے ہارر سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ میرے ایک لسنر نے کہا تھا کہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی یہاں پر ایڈ کریں کہ لوگ آپ کو اپنی وائس میں ہارر سٹوریز شیئر کریں اور پھر آپ وہ یوز کریں۔ تو لسنر، ابھی فی الحال میرے چینل کا یا میرے پروگرام کا یہ ٹیمپو نہیں ہے کہ میں یہاں پر اپنے لسنرز کی ریکارڈنگز آن ایئر کروں۔ انشاءاللہ فردر اگر میں نے ایسا کوئی سیشن رکھا تو ضرور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی شیئر کروں گی، نمبر وغیرہ کہ جہاں پر آپ لوگ چاہیں گے تو آپ مجھے شیئر کر دیجیے گا۔ نہیں تو اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں اور ای میل پر اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، جو میں آپ لوگوں کے نیم کے ساتھ آن ایئر کرتی ہوں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔